बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपको मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस पाकिस्तान की जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि 52 और 53% पाकिस्तान है। यानी मैं बात करने जा रहा हूँ पंजाब की। पंजाब के 12,76,88,000 से ज़ायद वो शहरी जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 53 से 54% बनते हैं। उनके लिए पंजाब की हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जो बजट पेश किया है वो 5,335 अरब का है। इसमें तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1240 अरब रुपए रखे गए हैं, तालीम के लिए 811 अरब और सेहत के लिए 630 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जब हम सेहत और तालीम के हवाले से या तरक्याती बजट के हवाले से देखते हैं तो हमें पूरे पाकिस्तान में इसका कोई मुकाबला नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिफिकेशन ये भी है कि पंजाब के पास बेहतर फंड्स मौजूद हैं क्योंकि इसकी आबादी पूरे बाकी जितने तमाम सूबे हैं उनसे ज़्यादा है, मिलाकर भी उनसे ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने आज जो काबीना से खिताब किया जब वो इस बजट को मंजूर कर रही थी, उन्होंने कहा कि 1240 अरब का तरक्याती प्रोग्राम है, लेकिन इसके बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए जो मंसूबे लेकर आए हैं वो मिसाली हैसियत रखते हैं। और मेरे पास भी इस वक्त जो तमाम एदाद शुमार मौजूद हैं उसमें अगर मैं तफसील में आपको एतमाद में लूँ तो उसमें हेल्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 630 अरब, एजुकेशन के लिए 811 अरब, लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 411 अरब, पुलिस के लिए 210 अरब। इसी तरह जब हम ज़राअत की बात करते हैं तो उसके बजट को भी बढ़ाया गया है 129.8 यानी कि 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। माहौलियात के हवाले से पंजाब की हुकूमत बहुत ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो दे रही है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर 16.6 अरब यानी 16.5 अरब से ज़्यादा रकम मुख्तस की गई है। मैं कुछ ख़ास तौर पे उन मंसूबों की बात करूँगा जो पंजाब में चलाए जा रहे हैं। और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम यानी कि बच्चों के हार्ट की सर्जरी, वज़ीर आला पंजाब ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस प्रोग्राम को खुद चलवा रही हैं। इसके लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह पंजाब में जो डायलिसिस किया जाता है उसके लिए 8.6 अरब यानी कि 8.5 अरब रुपए से ज़्यादा। पंजाब की हुकूमत बहुत ज़्यादा ये चाहती है कि उसके नौजवान कारोबार की तरफ आएँ। 3 करोड़ तक कर्जे, 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक कर्जे पंजाब हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं और इसके लिए 6.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत मास ट्रांसिट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ख़ास तवज्जो दे रही है। फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला के लिए 28 अरब रुपए के मास ट्रांसिट के प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। और जब हम दोबारा, मैं किसानों की तरफ आना चाह रहा हूँ, जब हम बात करते हैं ज़री ट्यूबवेल के हवाले से, जब हम बात करते हैं किसान कार्ड के हवाले से, तो इसके लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबी ज़खायर के लिए 20 अरब रुपए रखे गए हैं। तवील अरसे से जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हमारी फिल्म जो है और हमारा जो ड्रामा है और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री है, वो हमें रूबा ज़वाल नज़र आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खसूसी इसमें इंटरेस्ट लिया और फिल्म फाइनेंस फंड के लिए 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। लोकल रोड प्रोग्राम यानी कि आपकी सड़कों की तामीर के लिए 50 अरब रखे गए हैं। मिनॉरिटी कार्ड के लिए 3.5 अरब और इसके साथ साथ नौजवानों के जो स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। मजदूरों को राशन कार्ड मिल रहा है, 40 अरब रुपए उसके लिए हैं। सहूलत बाजार हैं उनके लिए 10 अरब रुपए हैं। मुफ्त किताबों के लिए 9.4 अरब रुपए हैं। स्कूल मील प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। मुफ्त अद्वियात जो कि पंजाब हुकूमत की एक खसूसी पेशकश है, घरों में वज़ीर आला पंजाब खुद पहुंची मुफ्त अद्वियात लेकर, उसके लिए 79.5 यानी तकरीबन 80 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, उसके लिए 61 अरब रुपए रखे गए हैं। अपनी छत अपना घर, यह भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पंजाब का मंसूबा है, 50 अरब इसके लिए रखे गए हैं। लाहौर में आ रही है जी ई टैक्सी और दूसरे शहरों में भी इसके बाद आ रही है, 3.5 अरब रुपए इसके लिए रखे गए हैं। और आईटी के लिए, गवर्नेंस के लिए 35 अरब रुपए की रकम रखी गई है। लाहौर के हवाले से, लाहौर पंजाब का चेहरा है, पंजाब का दिल है। लाहौर के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 85 अरब रुपए रखे गए हैं और पंजाब का डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसके साथ है, उसमें 25 अरब रुपए रखे गए हैं।
ہونہار اسکالرشپ جو ہے اس کے لیے 15 ارب روپے ہیں، اسکولوں کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، کلینک آن ویل 3.5 ارب، ہیلتھ کلینک 9.7 ارب، نواز شریف کینسر ہسپتال، اس کی میں آپ کو بتاؤں ابھی حکومت نے اسی برس آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی طرف زیادہ توجہ کی، ایک برس پہلے جب حکومت قائم ہوئی اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اب اس کی آج وزیر اعلیٰ پنجاب بتا رہی تھی کہ اس کی 5ویں منزل پر کام ہو رہا ہے۔ نواز شریف کینسر ہسپتال پاکستان کا کینسر کے علاج کے لیے سرکاری سطح پر مفت علاج کے لیے اور چائنا سے جدید ترین ٹیکنالوجی کو امپورٹ کرتے ہوئے 900 بستروں کا ہسپتال جو ہے اس وقت 5ویں منزل اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، مراکز صحت ہیں، ایک کے لیے 18 ارب ہیں، ایک کے لیے 9 ارب ہیں، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تیزی سے بن رہا ہے، 4.5 ارب ہیں، چلڈرن ہسپتال راولپنڈی میں اس کے لیے 6 ارب روپے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے، اگر میں یہ سارا کچھ پڑھتا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارا پروگرام میں صرف انہی اعداد و شمار کو بیان کرنے پر لگا دوں گا۔ میں جا رہا ہوں اس وقت جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی طرف، اور ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ابوذر شاد، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب اشرف مہتاب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں اور اکنامک رپورٹنگ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ بہت بہت شکریہ اشرف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میں مشکور ہوں، قربان بلوچ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کے حوالے سے تو پنجاب کی ڈیولپمنٹ کو پنجاب سے باہر کس طرح دیکھا جاتا ہے، خاص طور پہ میں قربان بلوچ صاحب سے اس پر ضرور کمنٹ چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اشرف مہتاب صاحب کی طرف جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر میں ابوذر شاد صاحب بھی ہمیں جوائن کریں۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں پنجاب کے بجٹ کو؟ اور جب میں جو اسپیشل انیشیٹیوز ہیں، ابھی تو میں سارے انیشیٹیو جو ہیں میرے پاس صفحے بھرے پڑے ہوئے ہیں، میں سارے کے سارے ماڈل ویلیج ہو گئے اور باقی تمام رمضان پیکیج ہو گئے، ای بس ہو گئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا میں ذکر نہیں کر سکا۔ اشرف مہتاب صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی نجم بھائی آپ کا اور خاص طور پہ پی ٹی وی کا بلانے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ جو دستاویزات ہیں، ایک تخمینہ ہے، وہ کسی بھی صوبے کا، کسی ملک کا، اس کا چہرہ مورا ہوتا ہے جی، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس صوبے میں، اس ملک میں ترقی کتنی ہو رہی ہے، اور جو ایک تصور ہے فلاحی ریاست کا وہ اس میں جھلکتا ہے کہ نہیں جھلکتا۔ اب پنجاب کی اگر بات کریں تو ہمیشہ کی طرح پنجاب نے اس دفعہ بھی میدان مار لیا دوسرے صوبوں کی نسبت، اور جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے دوسرے صوبوں کے، صرف وہ بیان بازی کی حد تک رہے، لیکن عملی طور پہ دیکھا جائے تو وہ اس صوبے سے بہت پیچھے ہے۔ مطلب اب بات کر لیں، اب 3-4 چیزیں جو فلاحی ریاست کے اندر ہوتی ہیں، جو اپنی عوام کو انہوں نے فراہم کرنی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ اس میں ہوتا ہے سب سے پہلے بنیادی صحت کا، پھر اس کی تعلیم کے حوالے سے ہوتا ہے، پھر اس کے سفری اخراجات جو ہوتے ہیں، سفر جو کرنا ہوتا ہے، سفری سہولتیں جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ روڈ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، صحیح، یہ بھی پلس سفر کرنے کے حوالے سے ان کو ٹرانسپورٹ کا مہیا کیا جانا، جو کہ غریب لوگ ہیں، اپنی گاڑی نہیں وہ لے سکتے، اپنی وہ دوسرے طرح سے مہنگی گاڑیوں میں سفر نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب بیچ میں 4-5 سال جو رہا بہت ہی پیچھے رہا اس حوالے سے، لوگوں کے گھروں میں جو ادویات پہنچتی تھی وہ بند کر دی گئی، ٹرانسپورٹ یہاں چلتی تھی کوئی 150-200 کے قریب بسیں، وہ ساری کی ساری ڈپوں سے اٹھا کے نیلام کر کے ان کو بھٹیوں میں جلا کے لوہا بنا کے سریا بنا دیا گیا ان کا، یعنی کہ جو سفری سہولتیں تھیں وہ ناپید کر دی گئی، اور 4 سال یہی کہا گیا جی آ رہی ہیں بسیں، جی بسیں آ رہی ہیں، وہ فلاں بسیں آ رہی ہیں، یہ لیکن وہ نہیں آئیں۔ اور اب دیکھ لیں کہ اب دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے کہ ابھی بھی آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ باہر لال رنگ کی بھی بس ملتی ہے، سپیڈو بس بھی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ ای بس بھی، الیکٹرانک بس بھی آ رہی ہے۔ میٹرو کے جو روٹس ہیں اور اورنج لائنز کے، یہ پنجاب وہ صوبہ بنا ہے جس کے مختلف ایک سے زیادہ شہروں میں، یعنی کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد کو دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو میٹرو ملے گی۔ آپ لاہور میں سب سے پہلے میٹرو بنی تھی اور صرف 27 ارب روپے، 27.5 ارب روپے میں بنی تھی، پھر ملتان میں میٹرو بنی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ بجٹ میں فیصل آباد کی طرف جا رہے ہیں، گجرانوالہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان کی تاریخ کی پہلی جو ٹرین آئی، جو سٹی کے اندر چلنے والی ٹرین آئی، میٹرو ٹرین آئی، وہ بھی اورنج لائن کے نام سے لاہور میں بنی۔ تو یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے، یہ مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، اس سے پہلے نواز شریف ہوں، یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیتے تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ صوبے یا وہ جو سیاسی شخصیات تھی جو کہ میٹرو کی بڑی توہین کرتی تھی، وہ اس کے اوپر غریب سفر کرتے تھے، ان کی توہین تھی دوسرے لفظوں میں، اور کہتے تھے یہ جنگلہ بس ہے ہم نہیں کرنے دیں گے، تو پھر دیکھیں
سارے صوبوں نے تقلید کی کہ نہیں؟ آپ سندھ کو میں چلے جائیں، آپ کے پی کے میں چلے جائیں، یہاں پہ عمران خان صاحب کہتے تھے اگر یہاں پہ جنگلہ بس لگائی گئی تو سب سے پہلے میں مخالفت کروں گا، تو پھر مخالفت کیوں نہیں کی؟ خود ہی لگا لی، اور وہ بھی اس طرح سے لگائی کہ اتنے پیسے کا ضیاع کیا، اتنا پیسے کا ضیاع کیا کہ وہ بیچاری اچھا میرے پاس اعداد و شمار ہے، پنجاب کی کوئی 27-28 ارب میں بنی اور وہ کوئی 127 ارب میں جا کے بنی، کچھ اتنا پھر فرق ہے۔ دوسرے صوبوں کی جو عوام تھی، صحافی تھے، وہ جب پنجاب میں آتے تھے، وہ ترقی دیکھتے تھے تو آشش کرتے تھے اور کہہ کے جاتے تھے شہباز شریف ہمیں دے دیں۔ اب وہ یہ ہے کہ پنجاب کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے تو پھر وہ سندھ والوں کو بری لگتی ہے۔ بھئی بری نہیں لگنی چاہیے، آپ کے بندے کچھ دیکھ کے جاتے ہیں تو جا کے تعریف کرتے ہیں، تو اگر تعریف کرتے ہیں تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ آپ کو بھی اس طرف جانا چاہیے جیسے کہ سندھ اب کی قدرے اس طرف جا رہا ہے کہ سفری سہولتیں، صحت کی سہولتیں وہ جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے اپنے لوگوں کو۔ لیکن اگر پنجاب کر رہا ہے تو بھائی پھر اس کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی تقلید ہونی چاہیے، اور آپ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ اس صوبے کو تو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، بڑھ ہی رہا ہے، تو یقینی بات ہے پھر فائدہ تو ہوگا نا۔ یہاں کی عوام جو ایک فلاحی منصوبے چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے اس کا سفر آسان ہو جائے، وہ چاہتی ہے صحت کی سہولتیں بھی اثر آ جائیں، وہ چاہتی ہے کہ ان کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو، تو اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فنڈ تو پھر پنجاب نہیں رکھے ہیں نا۔ آپ لوگوں نے، ان لوگوں نے تنقید کی ہے، ہم نے پنجاب نے اپنے پیٹ کاٹ کے ہم نے بلوچستان کو بھی دیے پیسے، ہم نے صحت کے حوالے سے دیے ہیں، باقی بھی اس کے علاوہ ماضی میں کے پی کے کو بھی ہم آفر کیے اور دیتے رہے ہیں اور منصوبے بنتے رہے ہیں، تو پھر تنقید کی چیز کی آپ کر رہے ہیں جب ہم سارا کچھ کر رہے ہیں پنجاب۔ کارکردگی میں سمجھتا ہوں کارکردگی میں مقابلہ ہونا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بھی حکومت اچھا کام کر رہی ہے۔ جیسے سندھ کے اندر اگر آپ وہاں پر کچھ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز دیکھتے ہیں جن کا بلاول بھٹو زرداری بار بار ذکر کرتے ہیں، تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے ہاں آپ نے اچھا کام کیا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جو کام اچھا کرے وہ ضرور اس کو سامنے لے کر آئے، اس کو سامنے رکھے، یہ میگا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اس پر ہم بات کریں، کمپیریزن کریں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کام کے حوالے سے۔ قربان بلوچ صاحب، چونکہ نام آپ کا قربان بلوچ ہے، بلوچستان سے ہم آپ کا تعلق سمجھتے ہیں لیکن آپ کا تعلق سندھ سے، اور سندھ میں بیٹھ کے یا اب اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کو پنجاب کا بجٹ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت شکریہ نجم۔ میں اس تناظر میں پنجاب کے عوام کو اور پنجاب حکومت کو بجٹ کے حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یقینی طور پر پورا سال جس طرح پنجاب حکومت نے نئے منصوبے صوبے کے اندر متعارف کرائے، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی ترقی کے لیے، پنجاب کی عوام کے فلاح کے لیے، اور پنجاب اس وقت پاکستان میں اگر سارے صوبے ان کا موازنہ کیا جائے تو ایک ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ اب جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100% پرو پیپل ہیں، اور اگر 1250 ارب روپے کسی صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے، ترقیاتی بجٹ کے طور پر رکھے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبائی بجٹ کے حوالے سے مجھے کوئی مثال یاد نہیں آتی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ آلموسٹ فیڈرل جو بڑے پروجیکٹ تھے نیشنل لیول کے وفاق کے پاس ہوتے تھے تو لم سم کوئی 1800 تک مجھے یاد ہے کہ وفاقی بجٹ پی ایس ڈی پی آتی تھی۔ اب وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے تو ایک صوبہ 1250 ارب اپنے عوام کی ترقی کے لیے اگر مختص کر رہا ہے تو یہ 100% پرو پیپل، پرو پور پیپل بجٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو فگرز دی ہیں تعلیم کے، وہ صحت کے، نوجوانوں کو روزگار کے، ماس جو ٹرانزٹ پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر میں جب یہ حکومت بنی تھی فروری 24 کے انتخابات کے بعد، تو میں مختلف فورم پہ یہی کہتا آیا ہوں، ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اب صوبوں کے درمیان ترقی کا مقابلہ ہونا چاہیے، عوام کے فلاح کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ سیاست کریں جب سیاست کی بازی یا سیاست کا وقت آئے، لیکن اب پنجاب میں جو کچھ ایک سال کے اندر ہوا ہے، میں ایمانداری سے بغیر کسی اس کے کہ میں پی ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں یا میں نجم ولی سے یا لاہور کے دوستوں سے بات کر رہا ہوں، میں ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول ماڈل ہونا چاہیے ہمارے تینوں صوبوں کے حوالے سے۔ سندھ میرا صوبہ ہے، میری دھرتی ماں ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے سارے پاکستان سے محبت ہے۔ بلوچستان، میں بلوچ ہوں، ایسا بلوچستان سے محبت ہے، کے پی کے میرا ہے، اے جے کے جی بھی، لیکن یقینی طور پر پنجاب بہت ترقی کے حوالے سے
फलाह के हवाले से, अवामी मंसूबों के हवाले से शहबाज शरीफ ने जितना आगे बढ़ाया, और मरियम नवाज ने जो उसको वो स्पीड लगाई है, मैं समझता हूं कि वो उस मुआवजना और शहबाज शरीफ से भी उससे भी बहुत आगे है। बाकी सूबे उनका मिसाल उनको इस ये बनाना चाहिए कि आप अशराफिया के लिए बजट देते हैं, आप मेलों के लिए, आप ठेलों के लिए, आप जाती अशियास के लिए बजट देते हैं, तो ये मैं नहीं समझता कि वो पब्लिक का बजट है। पब्लिक का बजट ये है कि आप नौजवानों को उनके जो भी ट्रांजिट है, उसकी तालीम है, सेहत है, IT का शोबा है, आपका जो रोजगार का, आप सरकारी जॉब से नहीं दे सकते, आप रोजगार के लिए 10 से 3 करोड़ रुपए, 10 लाख से 3 करोड़ रुपए दे रहे, तो यकीनन आप ये मुकाबला होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से सही बात है कुर्बान भाई साहब, तमाम सूबाई हुकूमतों के दरमियान सिर्फ एक मुकाबला होना चाहिए कि कारकर्दगी किसकी बेहतर है और खदमत कौन किसकी कर रहा है, कितनी ज़्यादा कर रहा है। जैसे मैं पहले कह रहा था, अबूजर शाह साहब की तरफ भी मैंने जाना है, और एक मरतबा फिर मैं दोहराता चलूँ कि हेल्थ के लिए 630, सेहत के लिए 630 अरब, एजुकेशन के लिए 811 अरब, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए 3 अरब से जायद, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 3.5 अरब से जायद, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25 अरब, डायलिसिस प्रोग्राम के लिए 8.6 अरब, और ख़ासतौर पे जब हम बात करते हैं आसान कारोबार के हवाले से, नौजवानों को 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक इसमें कर्जे, उसके लिए भी 6.2 अरब, मास ट्रांसैक्ट प्रोजेक्ट्स में 28 अरब। अबूजर शाह साहब, किस तरह लगता है आपको पंजाब का बजट? कंपैरिजन करते हैं तो किस तरह कहाँ खड़ा देखते हैं आप पंजाब को? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हम अपना जो कौमी बजट है उसका 50% से ज़्यादा तो हम इंटरेस्ट में दे देते हैं। बिल्कुल सही। देखें, आप अवाम को ये बताएं कि हमने एक रोटी है उसको बांटना कैसे है। सही। अब 5335 अरब का जो बजट आया है, मैं पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट है, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत ने तालीम के लिए बड़ा अच्छा काम किया, पिछले से ज़्यादा बेहतर किया, सेहत के लिए बड़ा अच्छा काम किया, लोकल गवर्नमेंट के लिए अच्छा किया, तमीरात के लिए, पुलिस के लिए, सब जगह अच्छा काम हो रहा है। अब हमने सोल्यूशन की तरफ। सही। देखिए सर, बात यह है कि इस वक्त 80% जो आपकी ज़राअत है वो 12.5 एकड़ से कम आ गई है। ये एक ऐसा सेक्टर है ज़राअत, 80% 12.5 एकड़ से कम 12 एकड़ के करीब लोग आ गए हैं। अब इनको ज्वाइन करके अगर आप ज़राअत को करेंगे तो आप इंप्रूव हो जाएंगे। सही। हमने इंप्रूवमेंट की बात करनी है। बजट आ गया, अब बजट पूरा भी होना है, जो वफाक ने देना है उसी में से बांटना है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब ने जो भी रखी है। मैं देख रहा था कि ज़राअत का बजट इस दफा काफी बढ़ाया गया, 130 अरब पे लेकर गए हैं, और उसमें किसानों के लिए कार्ड समेत दीगर चीजें रखी जा रही हैं। एक्सीलेंसी, मैं उस बात की तरफ नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूं कि हमने, देखें, ये मेज के 4 हिस्से हो जाएं, अगर इसको जोड़ दें तो एक आपको 2 बंदे चाहिए, अगर 4 हिस्से होंगे तो चारों को 8 बंदे चाहिए। मकसद कहने का कि बंटवारे होने की वजह से इस वक्त 12.5 एकड़ पे 80% आपकी जो जिम्मेदार है उस तरह चला गया। मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट की तरफ, मैं क्रिटिसाइज करने के लिए बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि हुकूमत को इसके ऊपर, आपको हक है तनकीद करना। नहीं, तनकीद करेंगे। आप स्टेक होल्डर ना यहाँ पर, इस मुल्क को तो अबूजर शाह साहब आपने चलाना है ना। सर, अब मैं आता हूं। हाँ जी। अब लाहौर के, कराची के 4 DC है, लाहौर का 1 DC है। ये बड़े अरसे से तजवीज चल रही है कि दरमियान से नहर से जो है ना तकसीम कर दिया जाए, कम से कम लाहौर को 2 हिस्सों में। मैं आता हूं वो इस, देखिए तजवीज अच्छी है आपकी। अच्छा, अब सर दूसरी बात ये है कि पानी का लेवल 600% नीचे चला गया। अब पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि कम से कम बिजनेस कम्युनिटी को, आज माशाल्लाह हमें बुलाया गया था बजट स्पीच पे, मगर बोर्ड्स के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी को शेयर दिया जाए। देखिए, मैं चाहता हूं कि कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे LD हो, गुजरांवाला अथॉरिटी हो, हम घर की सिस्टम को दोबारा पाकिस्तान में लाएं। ये पंजाब बजट में बल्दियात के फंक्शन में ये होना चाहिए था। कोई नक्शा बगैर गर्की के पास नहीं हो सकता, उससे आपकी 80% जो पानी ड्रेन होता है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। देखिए सर, आपको भी पता है 1 गिलास पानी है, पीने वाले 10 हैं, सही, तो आप चमचा चमचा ही देंगे ना। तो हमने तो इस चमचे को बचाना कैसे है,
دوسرا سر تعلیم کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، گورنمنٹ بھی مانتی ہے، مگر میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایل ڈی اے کو بے جا پاور جو دی ہوئی ہے، جو لوگ پرائیویٹ اسکول کھول کے بیٹھے ہیں ان کے کمرشلائزیشن فیس ختم ہونی چاہیے تھی. یہ گورنمنٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ جو تعلیم کے لیے ہسپتال کے لیے بلڈنگ بنا رہا ہے یا دے رہا ہے سہولت، یہ دیکھیں اگر گورنمنٹ کے ہسپتال سٹرونگ ہوتے تو کوئی پرائیویٹ ہسپتال نہ بناتا. اگر تعلیمی ادارے گورنمنٹ کے مضبوط ہوتے تو کوئی تعلیمی ادارے نہ بناتا. اس کی طرف خیال کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد دیکھیں امریکہ نے جب ٹیرف لگایا چائنا پہ تو چائنا کی سب سے بڑی جو امپورٹ تھی وہ لائف سٹاک کی تھی امریکہ سے، اور زراعت کی تھی، مکئی منگاتے تھے. اب ہمارے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اس وقت ہم $10 ارب پہ اپنی لائف سٹاک کو لے جا سکتے ہیں اور پنجاب لے جا سکتا ہے. اس میں بڑی خصوصی توجہ کی ضرورت تھی. ویسے میں دیکھ رہا تھا اپنا اقتصادی سروے جب آیا ابوذر شاہ صاحب، تو ہم بڑی فصلوں کی وجہ سے، کپاس کی وجہ سے، موسمی حالات ایسے رہے، کچھ اور چیزیں رہیں، ہم پیچھے رہے. ہماری لائف سٹاک جو تھی 4.6% پہ گرو کیا اس نے. تھوڑی ہے، ہاں میرا اس کی طرف انسینٹیو دینے چاہیے تھے. ہماری اس کا فائدہ ایگریکلچر جو ہے 0.5 پہ تھی، لیکن ہماری اگر لائف سٹاک جو کہ 6.4 سے 0.5 پہ آ گئی. دوبارہ آ جائے گی، دوبارہ آئے گی، وہ ہو رہی ہے ہو جائے گی، مگر لیکن میں لائف سٹاک کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کے مقابلے میں جو کہ 63% ہے آپ کا ایگریکلچر کا، اس کی گروتھ 4.5 اور 4.6% رہی. سر بڑا زبردست ہے، بہتر ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس کو مزید ہونا چاہیے. سر اس پہ ہمیں کیا کرنا تھا؟ کچھ نہیں کرنا تھا. ہمیں صرف جو ڈاکٹر تھے ان کو بھجوانا تھا وہاں پہ، ویٹ ڈاکٹروں کو، کہ وہ دیہاتوں میں تحصیل لیول پہ لگائیں. اس پہ بجٹ کو خرچ کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. سر ہمیں یہ ملک میرا بھی ہے اتنا آپ کا بھی ہے. سر یہ میرے ہر کسان کا ہے، دیہات میں رہنے والے آپ جن کی بات کر رہے ہیں، سب کا، ہم سب کا. اس کی میں وجہ بتاؤں سر، آپ اس کی لائف سٹاک کی ایکسپورٹ $20 ارب تک لے جا سکتے ہیں. صرف اس میں ایک تو روزگار دیہات میں ہوگا نا. دیکھیں ایک بندے کو دیہات میں روزگار مل جائے گا، وہ شہر کی طرف رخ نہیں کرے گا. دوسرا سر فش فارمنگ پہ آنا چاہیے تھا. تیسرا سر زراعت پہ، تل کی فصل بہت اہم ہے اس وقت، تل بہت بڑی ایکسپورٹ ہے آپ کی. اس کے بعد سر اچھا فش فارمنگ، مجھے یاد پڑتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع میں جھینگوں کے ایک بہت بڑے فارم کا افتتاح کیا تھا جنوبی پنجاب میں جا کے. سر بالکل ہونا چاہیے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فرض کیا آپ کی اشرے کی نہر ہے، اگر آپ اسی نہر کو 4 جگہ سے اور گزار دیں گے تو واٹر لیول اوپر آ جائے گا. اسی طرح BRB نہر ہے، اگر اس کا رخ چینج کر کے آپ اس کو دوبارہ ریچارج کے لیے لے جائیں. دیکھیں نا جو چیزیں آپ کی موجود ہیں ان کے رستے بڑھا دیے جائیں تو بہتر تھا. اس پہ پیسے رکھنے بڑے ضروری تھے. سر اس کے ساتھ ساتھ جو کوآپریٹ فارمنگ کی جو میں نے بات کی ہے، 12.5 ایکڑ کی جگہ، انہوں نے کہا جی 4 بندے اکٹھے ہوں گے تو ہم آپ کو بیج دیں گے، 12.5 والے کو بیج نہیں دیتے. تو سر اس سے لوگ مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ کلیکٹیولی محنت کریں گے اور بہتر رزلٹ ہو جائے گا. سر جو 2.5% آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر اویئرنیس سیشن کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پروگرام ہونے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ سر جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، وہ سر تقریباً 24,000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے IPPs کی صورت میں، اور 25,000 ارب روپے کا افغان ٹریڈ اور انڈر انوائسنگ کا ہو چکا ہے، جس کا صوبے کے بجٹ سے تعلق نہیں ہے. مگر اس کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ معاملات بھی ہوں. ہاں البتہ ایک کام ہے، پولیس پہ اتنا پیسہ رکھا ہے، اس میں یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ لمیٹڈ ٹائم پہ ڈیسیژن ہو، تاکہ عدالتوں پہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر خاطر خواہ پیسہ ہونا چاہیے تھا، تاکہ لوگوں کو دادا پوتا والی کہانی نہ ہو کہ پوتے نے کیس کیا، دادے تک وہ کیس چلا. دعا کریں ابوذر شاہ صاحب ہمارے وسائل بڑھیں، اور ہمارے اس وقت جو ہم 25 کروڑ میں سے فائلر صرف 50 لاکھ ہیں، اور 50 لاکھ میں سے بھی محل 1/3 جو ہیں وہ زیرو پہ فائلنگ کرتے ہیں. ہم سب ٹیکس دینا شروع کر دیں. آپ کی کمیونٹی بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ کی کمیونٹی بھی ٹیکس سر دینا میں شروع آپ کو کر دیں. بتاتا ہوں سر، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. انڈر انوائسنگ کرنا بند کر دیں. سر میں انڈر انوائسنگ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے خود کہا ہو رہی ہے $8 ارب کی ہو رہی ہے. سر یہ ناسوروں کو سزا ہونی چاہیے. بالکل میں ان کی فیور نہیں کر رہا، مگر سر جو آپ نے ٹیکس کی بات کی ہے اس کا میں سولوشن آج آپ کو بتا دوں.
सर 10 करोड़ 53 लाख के करीब अकाउंट होल्डर हैं 55 बैंकों में। अगर नजम वली साहब, अगर गवर्नमेंट, स्टेट बैंक, तमाम बैंक और एफबीआर एक टेबल पे बैठ जाएं जैसे हम बैठे हैं, तो 24 घंटे में सबको आप टैक्स नंबर जारी करें। हम कहते हैं जारी करें। अगर आप जारी नहीं करेंगे तो मौजूदा टैक्स पेयर नहीं बोझ उठा सकता। सही। इसलिए मेहरबानी करके हुकूमत फौरी तौर पे, हाँ, दूसरा डॉक्यूमेंट्स की बात की आपने सर, उसका बेहतरीन हल ये है 5000 और 1000 का नोट बंद किया जाए ताकि तमाम ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक हो। जब थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन होगी कौन चोरी करेगा? कोई कर ही नहीं सकता। बैंक क्यों अशरफ मेहताब साहब जो है बैंक की तरफ आना चाहिए, ट्रांजैक्शन जो है कार्ड्स के जरिए होनी चाहिए, ये जो पेपर मनी है इससे बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल, ये टोटली खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये चूंकि सूबे का डोमेन नहीं है, ये वफाक का डोमेन है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि 1240 अरब का जो तरक्याती बजट है, ये बनता है 4.42 अरब डॉलर। अच्छा, 4.42 अरब डॉलर, 4.42 बिलियन डॉलर से ज्यादा अगर ये सही तरीके से इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो एक मिसाल देते हैं टेक्सटाइल वाले कि अगर 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो तो 1 लाख बंदे को नौकरी मिलती है। अब 4.42 अरब डॉलर की अगर देखें तो फिर 40 लाख लोगों को, यानी 4 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। 4.5 लोगों को नौकरी मिल जब ये 4.5 लाख लोग, ये जो जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब है ये दूसरे लफ्जों में क्या, सड़क बनेगी, अस्पताल बनेंगे, यकीनी बात है वहाँ मजदूर होंगे, वहाँ मिस्त्री होंगे, वहाँ, और वो जो हम कहते हैं कि 40 जो किस्म की सनतें हैं उनको बूस्ट मिलता है, जैसे भी तामीरात का सिलसिला शुरू होता है। तो ना सिर्फ ये 4-4.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, बल्कि वो जो इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है ना, कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो माइनस में है या बहुत कम है, मतलब इस वक्त बहुत कम सतह पे ग्रोथ कर रही है, तो उसकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और सूबों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये पैसा जो है ना ज़ाया नहीं जाना चाहिए, ये वापस नहीं आना चाहिए। टेक्निकल बातें जो है यकीनी तौर पे उसको भी समझेंगे, करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने देखी कि पंजाब के जो बाजार हैं वो साफ सुथरे होते चले जा रहे हैं, और वहाँ पे जो एक तजावजात थी, गंदगी थी, और एक आप ये कहें कि बेहंगम किस्म के बाजार थे, आपने देखा कितनी तेजी से, बल्कि कई ऐसे बाजार थे जहां पे एक सिंगल आदमी का गुजरना मुश्किल था यार। अब नारकली बाजार कितना बड़ा है, आराम से 2 गाड़ियां आती जाती हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन एक वक्त आ गया था कि 2 मोटरसाइकिलें गुजरना वहां से मुश्किल हो गया था। इसी तरह के इचरे बाजार को देख ले, इसी तरह के दर्जनों बाजार हैं। सिर्फ लाहौर की बात ना करें आप, मैं बाहर की बात भी करता हूं, गुजरावाला चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, आप किसी और गुजरात चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, घर चौक जो है उसके जितने बाजार हैं, 8 के 8 बाजार, इसकी तारीफ हो रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है उनको इसकी शाबाश मिल रही है। गो के वो चंद लोग जो है वो लाजमी बात है, वो बुरा भला तो कहते ही होंगे, तो कहते ही रहे, वो तो आपको पता है, बाद में तो वो सब कुछ कहते हैं। लेकिन कहने मैं इसको जो पंजाब का एक चेहरा बदल रहा है, जो इस पर मैं कमेंट चाहूंगा कुर्बान बलोच साहब से, चूंकि बाहर से बैठ के देखते हैं आप पंजाब के बाजारों को, सड़कों को खुले होते हुए, कुर्बान साहब कैसा महसूस करते हैं? नजम, मैं पिछले माह लाहौर आया था, तकरीबन मैं समझता हूँ फैज मेला था 2 माह पहले, तो मैं 3-4 रोज वहां रहा। मैंने लाहौर भी देखा और ईद की शॉपिंग पे मैं पिंडी गया, इस्लामाबाद का पड़ोसी शहर है, और तो मैंने काफी उसमें फर्क देखा। जाहिर है एज अ सोसाइटी, एज अ पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक जो एक रवैया है उसको तब्दील करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक इनिशिएटिव, एक इब्तिदा हो चुकी और लोग ये फील करने लगे हैं कि गाड़ी शहरों में, बाजारों में नहीं लेके जानी चाहिए और खामखा धक्कम फेल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सदर बीच कमर्शियल बाजार चला गया, मैं राजा बाजार चला गया, और मुझे पिछले जो अदवार में मैं जाता रहा उसके मुकाबले में बहुत इजीनेस मुझे फील हुई। मैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो मुझे कोई खतरा फील नहीं हो रहा था। ये इतना बड़ी बात होती है किसी भी तरक्की के लिए, किसी भी बेहतरी के लिए और किसी भी तब्दीली के लिए। आप इब्तिदा करें और उस पर मुस्तहकम रहें तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तब्दील हो सकता है, तब पाकिस्तान बहुत बेहतर हो सकता है। उसकी इब्तिदा मरियम नवाज ने की और मैं समझता हूँ कि ये स्पीड, ये अगर अज़म रहता है तो पंजाब आने वाले दिनों में पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि खित्ते के बहुत बड़े जो इलाके हैं उनके मुकाबले में तरक्की याफ्ता एक सूबा आपको नजर आएगा।
بالکل صحیح. میں ابوذر شاہ صاحب ایک کمنٹ چاہ رہا ہوں آپ سے. حکومت پنجاب نے ایک اسکیم شروع کی اور وہ اسکیم ہے آسان کاروبار, آسان فائنانس کی. کوئی 10 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ بھی مل جائے گا, 10 لاکھ بھی مل جائے گا, 3 کروڑ تک قرض ملے گا, آپ کر سکتے ہیں روزگار, اس کے کوئی نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں, فائدہ ہوگا. دیکھیں جی, کسی غریب آدمی سے پوچھیں ایک اور ایک کیا ہوتا ہے, وہ 2 روٹیاں کہے گا. اگر آپ اس کو 10 سلائی مشینیں دے دیں تو وہ 5 لاکھ روپے میں اس کا کاروبار چل سکتا ہے. اگر آپ کوئی بڑے لیول پہ کرتے ہیں کام تو آپ اس کو شوز کا کارخانہ لگاتے ہیں تو 20-25 لاکھ روپے میں لگ سکتا ہے. سر بات یہ ہے کہ جو ماحول ہے نا وہ اتنی گھٹن میں ہے, اور 77 سال سے ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں اس جنگل میں کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. سر جب تک آپ لوگوں کو صحت مند پالیسیز نہیں دیتے اور اسٹیبلٹی, دیکھیں حکومت کا کام ہے صحت, تعلیم اور ٹرانسپورٹ مہیا کرنا. کاروبار کرنا ہے یا نوکری کرنی لوگوں نے کرنی ہے. صحیح. میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ کم از کم اس بجٹ میں یہ جو لوگ خاص طور پہ پروڈکشن ہال میں لیبر موبائل یوز کرتی ہے, اس کے اوپر حکومت کا ایک پیسہ نہیں لگنا تھا, مگر آپ کی ایفیشنسی 30% بڑھ جانی تھی. اس پہ لیبر لا میں تبدیلی آنی چاہیے تھی, اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے تھا. اب جیسے میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, اگر میں موبائل بھی ساتھ رکھوں گا تو میرا سیریس پن نظر نہیں آئے گا, میرا ایسے نظر آئے گا جیسے میں آپ سے. یہ احساس ذمہ داری ہم سب نے پیدا کرنا ہے, حکومت نے بھی کرنا ہے. تھوڑی سی مجھے ٹائم, اگر آپ کمپیریزن کر لیں تینوں صوبوں کے سے, امن و امان کے حوالے سے کمپیریزن کر لیں پنجاب کو, لوگوں کے شعور کے حوالے سے آپ پنجاب کو آپ ایجوکیشن میں کر لیں, آپ ایجوکیشن میں کر لیں, آپ ہیلتھ میں کر لیں, آپ روڈ انفراسٹرکچر میں کر لیں, آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں کر لیں. میرا خیال ہے پنجاب بہت بہتر ہے. دیکھیں اب یہاں پہ آپ سڑک پہ جائیں, وائلیشن جس طرح سے دوسرے صوبوں میں ہوتی ہے, اس کی ٹریفک کی وائلیشن کو دیکھ لیں, کتنی حد تک یہاں پہ لوگ جو ہے اب اوبے کرنا شروع ہو گئے ہیں, بیلٹ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی شہروں کے اوپر بھی وہ بڑی لیکن بات ابوذر شاہ صاحب کی ٹھیک ہے کہ ہمیں احساس ذمہ داری پیدا کرنا. سر ایک اور دیکھیں, جس چیز پہ آپ کی کوئی پیسہ نہیں لگتا گورنمنٹ کا, اگر جیسے نواز شریف کینسر ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے, اگر اس کے ہر ضلع میں ایک سب یونٹ بنا دیا جائے, وہ کنیکٹ ہوں گے, ڈی ایچ کیو شاید اس کو جو ہے نا آپ کے کنیکٹ کیے جائیں گے اس کے ساتھ. سر اس کی وجہ یہ سیٹلائٹ ہاسپٹل کے طور پہ اس کو فوری طور پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر ہاسپٹل سرکاری میں پورے پنجاب کے ایک روم, ایک وارڈ, نواز شریف کینسر وارڈ وہاں بنائی جائے. جو ایسا جیسا پیشنٹ ہے, آپ کی تجاویز پہنچا رہے ہیں ابوذر شاہ صاحب. اس وقت مجھے ایک اور اہم سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا تشریف لانے کے لیے. شیخ مہتاب صاحب آپ کا بھی, اور قربان بلوچ صاحب آپ کا. ناظرین مجھے ایک بہت ہی اہم بات کرنی ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور اس نے ہمیشہ سے اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام دنیا بھر میں محفوظ بھی سمجھا جاتا ہے اور ذمہ دار ہاتھوں میں بھی سمجھا جاتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہم ایران کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جہاں پر ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں, وہاں پر میزائلوں کے حملے کے ساتھ ساتھ فیک نیوز کا حملہ بھی جاری ہے. ایک طرف تو تابڑتوڑ حملے آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن فیک نیوز کا حملہ دوسرے ممالک کو بھی متاثر کر رہا ہے. وزیر خارجہ نے اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج ایک بہت ہی بڑے حملے کو بے نقاب کیا. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں, جو بے پرکی اڑائی جا رہی تھی, اور پاکستان کے وزیروں, ایران کے جرنیلوں اور امریکہ کے صدر تک ان کی جعلی ویڈیوز پھیلائی جا رہی تھیں, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان نے اس قسم کا کوئی الٹیمیٹم دیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے اوپر یا کسی بھی ملک کے اوپر کوئی ایٹمی حملہ کر سکتا ہے. یہ بات جو ہے بالکل واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پاکستان کی حفاظت کے لیے ہے, اور پاکستان نے کسی بھی ملک پر ایٹمی حملے کا کوئی عندیہ نہیں دیا. سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز پھیلائی گئیں وہ ساری کی ساری جعلی تھیں, اور افسوس کا مقام تو یہ ہے
کہ ایک بڑے اخبار نے، ڈیلی میل نے اس خبر کو جو کہ سوشل میڈیا پہ تھی، بے بنیاد تھی، غلط تھی، اس کو اٹھا لیا اور اس کو شیئر کر دیا، اس کو سامنے لے کر آیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی ڈیلی میل ہے جو اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف پر الزامات لگانے کے بعد وہاں پر جرمانہ بھی اس پر ہو چکا ہے، تو اب یہ ایک اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ پاکستان عراق کے حق دفاع کی اصولی حمایت کرتا ہے، مگر وہ کسی بھی جنگ میں نہ شریک ہے، نہ اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ پاکستان ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ایرانی پارلیمنٹ میں ایران کے صدر مسعود خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر پاکستان کے لیے شکریہ شکریہ کے نعرے بھی لگے۔ ہمیں بات کرنی ہے کہ ہم نے ان تمام غلط خبروں کو ڈسکریج کرنا ہے، ہم نے ان کے حقائق کو سامنے لے کر آنا ہے، اور جتنے واضح طور پر وزیر خارجہ نے آج بات کی، نائب وزیر اعظم پاکستان نے بات کی، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو لے کر چلوں ایوان میں جہاں پر وہ بات کر رہے ہیں، بھی سنیے، اور پاکستان کا یہ موقف کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے رکھتے ہیں، ہمارا کسی پر حملے کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اس کو سنیے وزیر خارجہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا۔ یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنے جھوٹی خبر ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں۔ تو میں اور پاکستان کا ڈیٹرنس از آبویسلی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نہ صرف نیوکلیئر قوت بنایا بلکہ میزائلی قوت بھی بنایا ہوا ہے، اور کئی ممالک کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے ہے، ہماری اپنی سٹیبلٹی کے لیے ہے، اس ریجن میں سٹیبلٹی کے لیے ہے۔ ورنہ 9/11 کے بعد دونوں فوجیں 11 مہینے آئی بال ٹو آئی بال کھڑی رہی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس وقت، کیونکہ انڈیا کو تو کوئی موقع چاہیے تھا۔ تو میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی بھائی نے بات بھی کی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ہاؤس کو جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں بیٹھا ہوں تو میں شیئر کر لوں۔ تو ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ سٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اس کو، اور میں نے آپ کو ایک وہ مثال دے دی ہے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چل رہی تھی، تو جب ہم نے 3 جگہ سے چیک کروائے تو وہ اے آئی جنریٹڈ یعنی وہ فیک تھی۔ جی ناظرین، ایوان بالا سے یعنی سینٹ سے میں آپ کو واپس پروگرام میں لے کر آتا ہوں، اور پاکستان جو ہے یہ ایک بڑی لمبی سازش ہے۔ جو سازشی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت غلط فہمیاں پیدا ہوں عالمی برادری کے ساتھ، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تشویش پیدا ہو اور اس پر سوال اٹھائے جائیں۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہم سب کچھ وہی کریں گے جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق، بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہے۔ میں یہاں پر ابوذر شاہ صاحب موجود ہیں، پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ مکمل طور پر ان کی حمایت کرتی ہے، وہ اس پر کمنٹ بھی کریں گے، اس پر بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ابوذر شاہ صاحب۔ الحمدللہ جی، ماشاءاللہ آج ہم نے لاہور چیمبر میں اسپیشل وار روم بنایا ہے جو ایران اسرائیل کی جنگ کے اوپر ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آج آپ نے ہماری پریس کانفرنس بھی دیکھی ہے، پورے 25 کروڑ عوام لاہور چیمبر کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ ہم سب اظہار یکجہتی کے لیے دل و جان سے ہم ساتھ ہیں۔ ہم نے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ بلوچستان میں جو ایران کے راستے ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی تھی اور جنہوں نے مخبری کی ہے وہ سارے انڈین نکلے ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ اس پہ ہمارے بھائی کو جو ہم سے کوئی گلے تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے۔ اور آج الحمدللہ شکریہ شکریہ کے جو نعرے لگے پارلیمنٹ وہ میں، میں نے جب ان کو آج میں نے مشہد کے گورنر صاحب کو جب میں نے اپنا پیغام بھیجا تو انہوں نے جب ٹرانسلیٹ کرایا تو انہوں نے وہاں سے مجھے شکریہ کے بالکل صحیح، ایران شکریہ کہہ رہا ہے، اور اس میں بالکل ابوذر شاہ پنجاب کا صاحب نام ذکر لینا ضرور پسند کروں گا کہ گورنر صاحب نے اسپیشلی ہم کہہ کے یہ آج کا یہ بہت شکریہ ابوذر شاہ صاحب، پورا پاکستان جو ہے، اس پہ فخر کرتا ہے۔ صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر، اور ہم سب کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ پاکستان کے تمام عوام، پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے تمام طبقات اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا، جس طرح وہاں پر بمباری کی،
وہ جائز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران NPT پر دستخط کر چکا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کا ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، تو ایک ایسا ملک جو ناجائز طور پر اور غیر قانونی طور پر ایٹمی ہتھیار رکھنے کے دعوے کرتا ہے، اس کی دھمکیاں دیتا ہے، ایک ایسا ملک جس نے خود NPT پر جو کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے، NPT عدم پھیلاؤ کا جو ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ ہے، اس کے اوپر جب اس نے خود نہیں دستخط کیے ہوئے NPT پر، تو وہ کس طرح ایک ایسے ملک پر تھانے دار بن کر FIR کاٹ سکتا ہے، اس پر حملہ کر سکتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے جس نے NPT پر دستخط کر رکھے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران بھی پاکستان کی طرف سے ایران کے ایٹمی پروگرام جو کہ پرامن مقاصد کے لیے ہو، میں زور دے کر کہہ رہا ہوں جو کہ پرامن مقاصد کے لیے ہو، اس کی مکمل حمایت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طرف سے تہران میں کی گئی تھی۔ پاکستان کی قوم ایران کے دوستوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر جس طرح فوجی قیادت، وہاں پر جس طرح پاسداران انقلاب اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے، یہ شرمناک ہے، اور ایران جو کچھ کر رہا ہے یہ اس کے دفاع کا حق ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے جواب ہے۔ یہ غزہ میں جو کچھ اسرائیل نے کیا، آج ہمیں وہی جو مناظر ہیں، ہمیں یروشلم سمیت مختلف جگہوں پر، ہمیں ان کے شہروں میں، تل ابیب میں ہمیں مختلف جگہوں پر جو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ شاید قدرت کا جواب ہے جو ایران لے رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم بات کرتے ہیں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے، تو یہ ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو صرف اور صرف اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے سوا پاکستان نے نہ کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، نہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں سے کچھ لیک ہوا بھارت کی طرح، نہ ہمارے یہاں پر لوگوں پر کوئی الزامات لگے۔ اس سلسلے میں اسرائیل اور بھارت کو ضرور پکڑا جانا چاہیے، پاکستان کو نہیں۔ پاکستان واضح ہے، پاکستان کا پروگرام پرامن ہے، اور صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی حفاظت اپنے سے کئی گنا بڑے طاقتور دشمن سے کر سکیں۔ پاکستان کا یہی پیغام ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔